बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने चाह रहा हूँ, आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डॉक्टर मोहम्मद सईद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मॉडर्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इन इस्लामिक स्टडीज़ द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आप फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं, आप फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्नर के एडवाइज़र हैं और IUB ऑफ किरत एंड नाथ सोसाइटी के आप एडवाइज़र भी हैं। आज हम आपसे यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर अतर महबूब की लीडरशिप में यूनिवर्सिटी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और आप इस्लामिक डिपार्टमेंट में आप जब हेड बने हैं तो आप कौन सी डेवलपमेंट करवा रहे हैं, कौन से रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, ये सारी बातें आज हम डॉक्टर साहब से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो दीनी मदारस से है और मैंने जामिया खैरुल उलूम खैरपुर टामे वाली एक कदीम दीनी इदारा है और जिसको हेड करते थे उस वक्त मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह, जो मुफ्ती आज़म रियासत बहावलपुर भी कहलाते थे। तो मैं उनका बराह रास्त शागिर्द हूँ। मैंने 10 साल वहाँ तालीम हासिल की और जिसे हम दौरा हदीस कहते हैं या दरस निज़ामी कहते हैं वो वहाँ से कंप्लीट किया। ये 2001 में था। तो 2003 में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को ये क्रेडिट जाता है कि वो दीनी मदारस के फ़ज़ला को मेन पाइपलाइन में जगह देते हैं और उनकी आबियारी करते हैं। तो यहाँ मैंने 2003 में आके उन मदारस की डिग्रीज़ की बुनियाद पर यहाँ दाखिला लिया और MPhil किया और 2007 में मैंने यहाँ से फिर PhD की और मेरे PhD के सुपरवाइज़र थे डॉक्टर शमसुल बसर साहब। PhD का थीसिस आपका किस हवाले से था? मेरा PhD का थीसिस जो है वो थोड़ा यूनिक टॉपिक था और उसका ताल्लुक़ इस्लामिक स्टडीज़ से भी बनता है और उसका ताल्लुक़ उर्दू से भी बनता है। वो था बर्रे सगीर में मंजूम उर्दू तराजम कुरान का तनकीदी जायज़ा। तो यहाँ ये बात भी ज़रूरी है, मुनासिब मालूम होती है करनी, कि बर्रे सगीर के लोगों ने इस्लाम के हवाले से बाज़ बड़ी यूनिक खिदमात अंजाम दी हैं। मसलन जो अकबर बादशाह के जो एक हवारी थे या उनके 9 रत्नों में शामिल थे फैज़ी, तो उन्होंने कुरान मजीद की एक तफसीर लिखी थी सवातिउल इल्हाम। ठीक। और इस अरबी तफसीर में, पूरी कुरान मजीद की तफसीर में कोई एक नुक्ते वाला लफ्ज़ नहीं है। तो ये बर्रे सगीर के लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह बर्रे सगीर के लोगों ने कुरान मजीद के ऐसे तराजम किए हैं जो अशार में हैं और वो बड़ी तादाद में हैं और तकरीबन जो मैंने अपने थीसिस में शुमार किए हैं वो 20 ऐसे तराजम हैं जो मुकम्मल मतबूआ हैं और 6 तक मेरी मुकम्मल ऐसे रसाई हुई थी जो अभी तबाह नहीं हो सके थे, मखतूत शक्ल में थे। उनमें से एक हिंदू शायर का भी पूरा कुरान मजीद का तर्जमा था और 300 से ज़ायद ऐसे तराजम थे जो मुकम्मल तो नहीं थे लेकिन जुज़वी थे। तो मैंने इन तराजम को इकट्ठा किया और फिर इन पर काम किया। तो ये मेरा PhD का टॉपिक था। आपके कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? अब चूँकि इस ज़माने में HEC की दौड़ है तो अब तो कहते हैं जी HEC रिकॉग्नाइज रिसर्च जर्नल्स में, तो मेरे इस वक्त 18 ऐसे आर्टिकल्स हैं। एक मेरा कल ऑनलाइन हुआ है जो एक यूनिक टॉपिक है कि ख़वातीन के जो जंगी ख़वातीन होती हैं उनके राइट्स क्या हैं इन दी लाइट ऑफ इस्लाम और इन दी लाइट ऑफ इंटरनेशनल लॉज। तो 18 मेरे आर्टिकल हैं जिनमें ज़्यादा मेरे थीसिस से रेलिवेंट हैं, यानी मंजूम तराजम पर। इसके अलावा मेरी जो फील्ड है वो हदीस भी है, सीरत भी है। सीरत पर भी मेरा इसी साल एक आर्टिकल छपा है
اس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غریب پروری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں کیسے غریب لوگوں کی کفالت کی. اور اس تناظر میں جب ہم ایک وبائی ماحول سے گزر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، تو ہم سیرت نبوی سے کیسے روشنی لے کر ہم ان لوگوں کی جو مزید غربت میں ان کے اضافہ ہو گیا اس وبا کی وجہ سے، ہم ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اینڈ اسلام پر بھی میرا ایک آرٹیکل ہے کہ اس کا میں نے تقابل کیا ہے کہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور اسلام کی کیا مشترکات ہیں اور کہاں کہاں اسلام اور IHL میں اختلاف ہے. سر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں؟ میرے ڈپارٹمنٹ میں 3 پروگرام آفر ہوتے تھے. ایک 3 MA، ایک MA اسلامک اسٹڈیز وتھ اسپیشلائزیشن آف قرآن اینڈ تفسیر، MA اسلامک اسٹڈیز وتھ اسپیشلائزیشن آف حدیث اینڈ سیرہ، MA اسلامک اسٹڈیز وتھ اسپیشلائزیشن آف ورلڈ ریلیجین اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. ٹھیک. یہ ہمارے پروگرام تھے MA کے. اور اب جب سے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب نے چارج سنبھالا ہے اور ان کی ترقی کی اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ہمیں ایک نیا انہوں نے ویژن دیا اور یہاں انہوں نے فیکلٹیز بھی بڑھائی اور یہاں انہوں نے ڈپارٹمنٹس کا بھی اضافہ کیا، پھر ڈپارٹمنٹس میں فیکلٹیز کا بھی اضافہ کیا، اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ میں بھی اضافہ کیا. تو یہ جو ہمارے 3 پروگرام تھے انہوں نے ان 3 پروگرام کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا. ابھی ایک ڈپارٹمنٹ وجود میں آ چکا ہے، یہ تینوں ڈپارٹمنٹ وجود میں آ چکے ہیں اور ان پہ ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اور ڈپارٹمنٹ آف ورلڈ ریلیجین اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. یہ بنیادی طور پر ہمارے 3 پروگرام تھے، اب یہ 3 فل فلیج ڈپارٹمنٹ بن گئے. اچھا سر، آنے والے دور میں ڈپارٹمنٹ ماڈرن سینٹر آف ایکسیلنسی ان اسلامک اسٹڈیز کوئی کانفرنس کروانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ ماڈرن سینٹر آف ایکسیلنسی تو وقت کے ساتھ ابھی تحلیل ہو جائے گا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اب جو اس کے پروگرام تھے اب وہ خود ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس اس وقت انٹیک ہے، جو ہی یہ پاس آؤٹ ہو جائے گی تو سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا اور اس کی جگہ ان کے جو نئے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ لے لیں گے. تو انشاءاللہ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں 3-4 کانفرنسز کروائی ہیں اور بالخصوص سیرت کے حوالے سے. تو ہم جب یہ نیا ڈپارٹمنٹ جن صاحبان کو یہ سونپے جائیں گے انتظامی طور پر، تو ہم انشاءاللہ کانفرنسز تو یونیورسٹیز کا حسن ہوتا ہے اور اس سے طلباء کے اندر جو ہے وہ ایک انہیں نئے سوچنے کے زاویے ملتے ہیں، تو وہ ضروری اور ناگزیر ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. سر، ماڈرن سینٹر آف ایکسیلنسی کون سے ایکٹیویٹی طلبات کے لیے منعقد کروا چکا ہے؟ ہم 3-4 طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کروائی ہیں پچھلے کووڈ اور کووڈ سے پہلے. ٹھیک. ایک تو ہم نے قرات کے کمپٹیشن کروائے ہیں، نعت کے کمپٹیشن کروائے ہیں. پھر ہم نے ایک نئی سیریز شروع کی تھی اور اس پر ہم کام کر رہے تھے اور وہ کووڈ کی نظر ہو گئی. وہ یہ تھی کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو سیرت النبی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، وہ ہم نے بطور سلیبس دے دی تھی اور اسٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیے تھے. بلکہ اس ایکٹیویٹی کو ہم پوری یونیورسٹی میں لانچ کر رہے تھے. ہم نے ہر فیکلٹی میں اپنے کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے تھے کہ وہاں کمپٹیشن ہوگا اور پھر ایک فیکلٹیز کے درمیان کمپٹیشن ہوگا اور پھر اس کا ایک ہم اس کو یونیورسٹی سے باہر بھی اس کا دائرہ بڑھانا تھا. وہ یہ تھا کہ بچے جو ہے وہ الرحیق المختوم جو سیرت پر ایک بڑی جامع کتاب ہے اس کا بالاستیاب مطالعہ کرتے، بامعنی نظر مطالعہ کرتے اور اس سے وہ کویسچن تیار کرتے اور ہم جو ہے اس سے پھر کوئز کمپٹیشن ان کا کرواتے. تو یہ فروغ سیرت میں ایک ہمارا چھوٹا سا کنٹریبیوشن تھا. اسی طرح ہم جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بچوں کے درمیان تقریری مقابلے بھی کرواتے ہیں، مباحثے بھی کرواتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز تھرو آؤٹ دا ایئر چلتی رہتی ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی ممبر کتنے ہیں اور MPhil ہیں PhD ہیں؟ ہمارے ہاں MPhil کوئی نہیں ہے، سارے PhD ہیں. ہم کوئی 3 لوگ ہیں جو ریگولر فیکلٹی ممبر ہیں. میں ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر سلطان محمود صاحب ہیں، وہ بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، PhD ہیں. اور ایک ہمارے پاس جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد نصر اللہ خان،
تو وہ حدیث میں ان کی پی ایچ ڈی ہے اور وہ شیخ الحدیث بھی ہیں. تو ہم یہ 3 ہیں. باقی ہم وزٹنگ فیکلٹی ہائر کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم تقریباً جو ہے ہمارے پاس جو وزٹنگ فیکلٹی آتی ہے وہ پی ایچ ڈی ہی ہوتی ہے. سر آپ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی سی ایس کی لیکچرر کی تیاری کے لیے کس طرح تیاری کرنی چاہیے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہاں پی پی ایس سی کے لیے نا اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ ایک تو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کا نصاب جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں. اور مطالعہ کرتے ہوئے بچے بس پڑھتے ہیں لیکن اس کو یاد رکھنے کی جو اسکل ہے نا اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کا ایک طریقہ ہے وہ میں اکثر اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ شارٹ نوٹس لیتے رہیں اور وہ ان شارٹ نوٹس کا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا اعادہ کریں, اس کو سامنے رکھیں. اور وہ ایک چائے کے کپ پر بھی استحضار ہو سکتا ہے. شارٹ نوٹس یعنی اگر آپ نے 20 صفحے کا کوئی ٹاپک پڑھا ہے اور 20 صفحے کے جو شارٹ نوٹس بنیں گے وہ ایک آدھے پیج کے بھی نہیں ہوں گے. تو وہ اس کے ایک تو شارٹ نوٹ بنانے کی اسکل پیدا کریں کہ کس طرح آپ 20-25 لائنوں کو ایک لائن میں سمو سکتے ہیں کہ جب آپ ایک لائن پڑھیں تو وہ 25 لائنوں کا 25 سطروں کا وہ مواد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں استحضار ہو جائے. تو ایک پہلی تو یہ اسکل پیدا کرنی چاہیے. اور جب آپ شارٹ نوٹ رکھیں تو صبح ناشتہ کرتے ہوئے جب آپ چائے کا کپ لے رہے ہوں تو اس کی ورق گردانی کرتے جائیں. تو اگر آپ نے 8-10 ورق گردانی کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو 700-800 صفحے کا مواد ہے وہ آپ کے ذہن میں روزانہ موجود ہوتا رہے گا. تو اس طریقے سے پبلک سروس کمیشن کی تیاری کریں. اور بالخصوص جو سبجیکٹ ہیں وہ قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, تقابل ادیان ہے, سیرت ہے, تاریخ ہے, عموماً اس سے سوال آیا کرتے ہیں. اور میرا بیک گراؤنڈ کالج سائٹ کا بھی ہے. میں کوئی 10 سال کالج میں پڑھاتا رہا ہوں تو وہاں تو ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی کرتے تھے کہ بچوں کو ہم پی پی ایس سی کی تیاری بھی کروایا کرتے تھے. سر دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی صاحب کی لیڈرشپ میں یونیورسٹی کس طرح ترقی کر رہی ہے؟ میں چاہوں گا ڈیٹیل سے گائیڈ کریں. میں آپ کو اس حوالے سے زیادہ بات تو کروں گا فیکلٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کام کیے. ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب جب سے آئے ہیں اور ان کا ویژن بڑا براڈ ہے اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, تو انہوں نے جس حساب پہلے بھی نو ڈاؤٹ جو وائس چانسلرز تھے یہ نہیں ہے کہ پہلے کام نہیں ہو رہا تھا, یونیورسٹی میں کام ہو رہے تھے اور ہر وائس چانسلر جب آتا تھا تو اپنے ویژن کے مطابق کام کر رہا تھا. تو ان میں اور ان میں فرق جو ہے نا وہ سپیڈ کا ہے. جو کام یہاں یوں سمجھ لیں کئی سالوں میں ہوتے تھے اب وہ کئی دنوں پر, یعنی اتنا فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور ان کے ویژن میں ان کی اور برکت دے کہ وہ اور کام کریں. انہوں نے ہماری فیکلٹی کے لیے جیسے شروع میں نے بتایا کہ ہمارے جو 3 پروگرام تھے ان کو ڈپارٹمنٹ بنایا, تو یہاں ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے بنایا وہ ہے شریعہ, فقہ اینڈ شریعہ. اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز. تو ہمارے اس فیکلٹی میں انہوں نے 5 ڈپارٹمنٹ کا ہمیں اضافہ کر کے دیا ہے اور یہ ایسے دنوں میں ہوا ہے. تو اب اس کی فیکلٹی بھی تقریباً جو ہے وہ ہائر ہو رہی ہے اور کہیں ہو چکی ہے. تو یہ بڑی تیزی سے انہیں فیکلٹی کا یعنی اچھا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک علوم اسلامیہ شعبہ علوم اسلامیہ تھا جو جرنل جسے ہم کہتے ہیں. تو دنیا تخصصات کی طرف جا رہی ہے. اب یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو دیکھ لیں, اسلام آباد کو, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, ایون دین کہ ابھی پنجاب یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے وہاں بھی اب اسپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں اسپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ بنائے, ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز, ڈپارٹمنٹ آف حدیث, ڈپارٹمنٹ آف فقہ اینڈ شریعہ, ڈپارٹمنٹ آف ورلڈ ریلیجن اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. تو یہ اسپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں. تو یہ ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے شعبہ علوم اسلامیہ کو ترویج دینے میں اور اس کو بڑھانے میں اور اس کو گرو کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور اس ضمن میں بھی سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ یہ جامعہ اسلامیہ جو ہے, اسلامیہ یونیورسٹی, یہ بیس کرتی ہے جامعہ عباسیہ پر جو 1925 میں غالباً بنائی گئی تھی اور یہ جامعہ ازہر کی طرز پر بنائی گئی تھی. اور یہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث, شیخ التفسیر جو ہے نوابوں نے ہائر کیے تھے. تو اب یہ جو اسپیشلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں تخصصات کے, یہ کسی حد تک اس جامعہ عباسیہ کا احیاء جو ہے وہ ہوگا.
میرے ذہن میں کچھ اور آئیڈیاز بھی ہیں، وہ میں اگر ان کے ساتھ شیئر کر سکا تو یہ جامعہ عباسیہ کا اور بھی احیاء ممکن ہے. تو یہ بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر اطہر محبوب کو جاتا ہے. سر آپ پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ارادہ تو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو جلد، کیونکہ ابھی تو دنیا میں وبائی امراض کا وہ وبائی ماحول ہے، اس سے نکلیں گے، ذرا زندگی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے گی، تو انشاءاللہ ارادہ ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ. ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے آپ کو؟ ادب کے ساتھ بہت زیادہ. میرا یوں سمجھ لیں کسی زمانے میں تو میں شاعری بھی کرتا رہا ہوں. اچھا. اور میرا اپنا جو چینل ہے جو اگرچہ قرآن اور تفسیر کے حوالے سے ہے لیکن ہم اس میں غزل بھی دیتے ہیں. تو میں اردو ادب اور اسلامیات کے درمیان جو ہے نا دونوں طرف میرا رجحان اور دلچسپی ہے. تو ادب سے بہت. پسندیدہ شاعر کون ہے جس کی شاعری آپ کو زیادہ پسند ہو؟ محسن نقوی، فیض احمد فیض، اور موجودہ دور میں جو ابھی شاعر موجود ہیں تو مجھے ندیم بھابھا کا جو انداز ہے وہ بھاتا ہے. اور پھر اس کے اندر جو صوفی ازم ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ غزل میں اپنی طریقت اور شریعت کی بات بھی کرتے ہیں، تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے. سرائیکی شاعری کی بات کریں تو سرائیکی شاعری میں کس کی شاعری پسند ہے آپ؟ شاکر شجاع آبادی تو سب کے لیے ہے. کون ہوگا جو سرائیکی ہو اور شاکر شجاع آبادی کو پسند نہ کرتا ہو. پھر خواجہ غلام فرید کا میں نے دیوان بھی پڑھا ہے، اور یہ مجھے جاوید حسان چانڈیو کے والد صاحب کا ایک مدون کردہ اردو دیوان بھی ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں. عموماً جب میں تھکا ہوا ہوں تو فیض احمد فیض کو پڑھتا ہوں. کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی اس کی کتاب، اس کے جو مجموعہ ہے نسخہ ہائے وفا، وہ میرے پاس ہر وقت رہتا ہے. آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ شوق ہے، لیکن جب سے اسلامیہ یونیورسٹی آئے ہیں تو اس نے ایسا باندھا ہے انتظامی ذمہ داریوں میں، تو اب اس طرح کا ٹریول جو ہے وہ جس طرح پہلے میں کیا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا. اب تو ہمارے بچے بھی وہ ترستے رہتے ہیں کہ کب بابا کے پاس ٹائم ہو تو ہم ساتھ سفر کریں. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ کوئی فیوریٹ ان میں سے آپ کا؟ لاہور. بلکہ لاہور کے لیے تو مجھے جب بھی موقع ملے میں ساری مصروفیات چھوڑ کے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہوں. یہ جو لاہور سے محبت ہے، لاہور سے محبت کی خاص وجہ؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے وہاں اپنی جوانی گزاری ہے. ٹھیک. میں نے وہاں سرو کیا ہے. 2005 میں میں نے جوائن کیا تھا علماء اکیڈمی اوقاف پنجاب کو. ٹھیک. وہاں ہم نے ایک ریسرچ جرنل نکالا تھا مجلہ ایک معارف اسلامیہ کے نام سے. تو علماء اکیڈمی ایک خوبصورت جگہ پر ہے، ایک طرف بادشاہی مسجد ہے، سامنے حضوری باغ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شاہی قلعہ ہے. تو ان تاریخی عمارتوں میں وہ گھری ایک بلڈنگ ہے، تو وہاں کام کرنے کا ایک اپنا وہ لطف تھا. 2005 سے 2009 تک میں نے علماء اکیڈمی میں کام کیا. پھر میری کالج سائٹ پہ جاب ہو گئی، تو وہ بھی خوش قسمتی سے کہ مجھے گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور میں ہی تعینات کر دیا گیا تھا. کیونکہ میں اب آپ یہ دیکھیں یہاں ایک طلباء کے لیے میسیج ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میرا آبائی گھر جو ہے وہ قائم پور ہے. تو یہاں سے میں نے یہ سفر کیا تھا اور محنت کی تھی. والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور پھر قسمت کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے. تو میں نے پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ 3 لوگوں میں سے تھا ماشاءاللہ. اور اب یہ دیکھیں قائم پور کا، اور پھر فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو سپورٹ کرنے والا ہوتا یا آگے کوئی دھکا دینے والا ہوتا کہ چلیں تھوڑا آگے ہو جو کہیں سفارش کر دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں تھا. تو میں نے پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ 3 میں تھا. تو 2 لوگوں نے وہاں لاہور میں سیٹ بھی نہیں تھی، تو مجھے سیکٹری ایجوکیشن نے بلا کے کہا تھا کہ بیٹا بتاؤ کہاں آپ کو اپائنٹ کریں. میں نے کہا جی لاہور. تو سیٹ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک سیٹ ڈاؤن گریڈ کی اور پھر مجھے وہاں اپائنٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ میرٹ کی قدر تھی، اور یہ اس میں ایک میسج ہے کہ علم اور یہ چیزیں کسی کی میراث نہیں ہے. جو بھی محنت کرے چاہے وہ ایک مزدور کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ وہاں تک جا سکتا ہے. تو میں نے لاہور میں بھرپور زندگی گزاری ہے. میں وہاں جو ہماری PPLA ہوتی ہے پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن کا لاہور ڈویژن کا الیکشن لڑا تھا. پھر میں اپنے کالج کا جنرل سیکرٹری رہا. تو ایک بھرپور زندگی میں نے وہاں گزاری ہے، اس لیے لاہور سے محبت بنتی ہے. بہاولپور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہاولپور تو پھر بہاولپور ہے، اور اس کے بارے میں یہاں کا جو حسن ہے
اور ہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو لاہور سے زیادہ یہاں پلس پوائنٹ ہیں. مثلا یہاں سکون ہے, یہاں اس طرح کی ٹریفک کی وہ جو شور ہے وہ نہیں ہے. چھوٹا سا شہر ہے, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر یہاں کی جو آبادی ہے وہ محبت کرنے والی ہے. یہاں اس طرح کی مادیت جو لاہور, کراچی اور بڑے بڑے شہروں میں آ چکی ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہے. یہاں لوگوں میں اب بھی خلوص ہے, محبت ہے, پیار ہے. تو بہرحال بہاولپور تو بہاولپور ہے. کبھی فارن کنٹری وزٹ کیا؟ جی, میں سعودی عرب ظاہرہ عمرے کی ادائیگی کے لیے. اس کے علاوہ اور شہر؟ اس کے علاوہ ابھی تک نہیں. ٹھیک. تو وہاں تو آپ گئے ہیں, تو پاکستان کے کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کلچر پہ تھوڑا آپ بریف کریں. پاکستانی کلچر جو ہے, ایک تو جیسے ابھی میں بہاولپور کے حوالے سے بات کر رہا تھا نا, محبت کا, مل بیٹھنے کا اور مجلسیں, یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی. ایون دین کے جو عرب ممالک ہے وہاں بھی نہیں ہوتی. جو ہمارے ہاں شادی بیاہ کی چیزیں ہیں, جو ہمارے ہاں ایون کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور جس طرح ہم اس کو جا کے دلجوئی کرتے ہیں اور اس کی غم میں شریک ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں باقی دنیا میں نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. سر, ریسرچ کلچر کو بہتر کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تعلیمی ادارے بالخصوص جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں جیسے جامعات, یونیورسٹیز ہیں, یہ کسی بھی قوم کی ترقی کا دھارا یہ متعین کرتے ہیں. تو ان تعلیمی اداروں کو مزید جو ہے ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جو اس وقت جو دنیا کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. اور اداروں کو چاہیے کہ اپنے فیکلٹی ممبران کو, اکیڈمیا کو مضبوط کریں اور ان کی تنقید جو برائے اصلاح ہے اسے لیں اور اس کی روشنی میں ایسی پالیسیاں بنائیں کہ ہم دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. ہم دنیا کی تحدیات کیا ہیں ان تک ہم ابھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو تعلیمی اداروں کو اس حوالے سے ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جو دنیا کی اس وقت چیلنجز ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے. دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے, کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کی عملی زندگی میں رہنمائی نہ ملتی ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا معجزہ ہے کہ آپ نے آج سے 1400 سال پہلے زندگی گزاری, لیکن آج بھی جو پیش آمدہ مسائل ہیں ہم ان کا حل سیرت طیبہ سے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں, سیرت طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے, علامہ اقبال ہیں, اور اس طرح کے ہمارے یہ ہیروز ہیں. سر, آخر میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, بہاولپور کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کیوں حاصل کر رہے ہیں, اور جواب ایسا ہوتا ہے جو مایوس کر دیتا ہے. اچھا. کہ یعنی ان کا کوئی گول, کوئی ویژن, کوئی زندگی کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی. بس وہ بھیڑ چال ہے کہ محلے کا بچہ جو ہے وہ ایگریکلچر میں چلا گیا تو میں بھی ایگریکلچر میں چلا جاؤں. اچھا جی, فلاں فزکس میں چلا گیا تو میں بھی فزکس میں. یا جو ہمارے اکیڈمی کے جو سر تھے انہوں نے بس خود ہی اپلائی کر دیا. تو ہمیں اصل میں ایجوکیشن کو سمجھنا ہوگا کہ ایجوکیشن کیوں ہوتی ہے. ایجوکیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ڈگری کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں. ایجوکیشن تو ترقی میں بڑا اپنا کردار ادا کرتی ہے, ایک سماج کو, ایک معاشرے کو اٹھاتی ہے, اس میں تہذیب لاتی ہے. تو ہماری ایجوکیشن برائے ایجوکیشن یا ایجوکیشن برائے ڈگری جو ہے یہ رہ گئی ہے. ہمیں ایجوکیشن کو جس مقصد کے لیے ہے اس طرح جو ہے وہ سوچنا ہوگا, اور ہمیں اپنا اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی ویژن بنائیں, اپنا کوئی گول سیٹ کرے
اور اپنی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، ڈگری حاصل کرنے کی حد تک نہ رہیں. ڈگری حاصل، اور پھر اس کو ایجوکیشن کو ہم جو پڑھتے ہیں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو صرف سلیبس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور سلیبس کی جو کتاب ہوتی ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. ہمیں اپنے علم کو جو ہے اور پھر ہمیں اسپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں بھی تھا کہ 5 6 7 ایم اے کرنے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے جو بزرگوں کی کہیں کتابیں ملتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، ایم اے اردو، ایم اے ہسٹری. تو یہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو جانیں، یہ اچھا نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ ایک چیز کو بہت زیادہ جانیں. آپ اپنی اسپیشلائزیشن اپنی، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایک محاورہ ہے نا، من آنم من دانم، کہ میں جو ہوں مجھے پتہ ہے. تو اسٹوڈنٹ کو اپنی جو سیلف ریئلائزیشن ہے وہ کرنی چاہیے کہ میرا انٹرسٹ، میری دلچسپیاں یا میرے اندر اللہ نے کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں، تو ان کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی فیلڈ متعین کرے اور اس فیلڈ میں پھر ماہر ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ بس ڈگری لے لی اور بس. آپ بھی جوان ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایگزام ختم ہوا کتاب رکھ دی. اب اگر 6 ماہ کا بیچ میں سیمسٹر گیپ ہے یا 5 ماہ کا گیپ ہے تو وہ گناہ سمجھتے ہیں کسی اور کتاب کو ہاتھ لگانا. اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب پیپر قریب ہوتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں تو دماغ ہمارا اس طرح براؤڈ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح اسٹوڈنٹس پڑھتا رہے تو کہاں سے کہاں چلا جائے. تو ہمارے ہاں مطالعے کی کمی ہے، اور جب مطالعے کی کمی ہے تو ہمارے ہاں وہ زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. تو ہمیں اپنا مطالعہ جو ہے وہ اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب سے جوڑنا ہوگا. اور ایک بدقسمتی اس دور کا جس میں ہم بھی اساتذہ بھی جو ہے اس بیماری کا شکار ہو گئے، وہ ہے سوشل میڈیا. ہم اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ خواہ مخواہ کی چیزوں پہ صرف کرتے ہیں. تو ہمیں سوشل میڈیا سے نکل کر اپنا تعلق جو ہے وہ وقت کنزیوم کرنا ہے. کس چیز کے لیے؟ کتاب کے لیے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے آگے بڑھانا ہے. ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کریں تفریح کی حد تک، لیکن اس میں وقت کو ضائع نہ کریں. یہ آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ پیغام ہے. ہلاکو نے جتنا علم کو نقصان نہیں پہنچایا، جتنا یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور اس طرح کی ایپس نے جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا علمی نقصان کیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کرے. آمین. بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.